हालेलुया हालेलुया। मसीह के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पा खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ इसी तरह होता रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने घराना की तरफ से, क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री की तरफ से और तमाम अपने उन भाइयों बहनों को जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनको रेजरेक्शन डे यानी मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठना मुबारकबाद देता हूं और उन्हें कहता हूं कि वो यस्सु के नाम में अपने आप को खुदावंद यस्सु के सुपुर्द करें, कुछ वक्त खुदावंद के हजूर गुजारें और खुदावंद ने जो वक्त आपको दिया है उसमें आप खुदा के जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अपने घरों में जहाँ कहीं भी इस वक्त मौजूद हैं, आप इस वक्त खुदा के कलाम को भी सुन सकते हैं, प्रस्तश भी कर सकते हैं और खुदावंद के कलाम को सुनकर बरकत भी पा सकते हैं। और जितने मेरे बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बराह करम इस पेज को अपनी अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें ताकि जो हमारे बहन भाई हैं वो भी अपने प्रोफाइल पे जब फेसबुक पे लगाएंगे तो फिर खुदा के कलाम को वो सुन सकेंगे। सो आए हम खुदा की प्रस्तश करते हैं, खुदा के कलाम में से खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और खुदा के कलाम के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी दिलेरी मिलती है, हमें बड़ी समझ ले कि खुशी होती है कि जब हम मसीह यस्सु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और मसीह यस्सु की उन बातों को याद करते हैं जो उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कही थी। और खुदा ने ये हमारे लिए भी आज मुमकिन किया है कि हम खुदा के कलाम को सुनने और समझने के लिए हम तैयार हैं। तो इससे पेशतर कि मैं वर्शिप करूँ, मैं कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम है, 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, फरिश्ते ने औरतों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो या नहीं है क्योंकि अपने कहने के माफक जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें खुदावंद का शुक्र करना है कि वो जिंदा है और आज हम भी उस जिंदा मसीहा की प्रस्तश करते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम खुदावंद के हजूर, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने अपने होंठों को खोलेंगे और ज़बूर 72 गाएंगे बच्चों के साथ मिलकर। रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमा ओस दिया धन्यवाद गावन, ते कौमा ओस दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलियां दा, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदाते कर मुबारक रहेगा,
सदाते कर मुबारक को रहेगा बुजुर्गी उसकी है दुनिया ते सारी बुजुर्गी उसकी है दुनिया ते सारी कहो आमीन आमीन फिर दो जीवारी कहो आमीन आमीन फिर दो जीवारी रहेगा ना सदा तेकर मसीह। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और सारा जलाल खुदावंद यीशु को देते हैं जो हमारी निजात है, हमारी सिपर है और हमारी ढाल है और हमारी ज़िंदगी का लंगर है और छुपने की जगह और मुहकम किला है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि कलाम अक़दस में लिखा है कि हम्द करना रास्त बाजों को ज़ेबा है। और खुदा ने ये आज हमारी ज़िंदगियों के लिए मुमकिन किया है कि आज हम उसकी ज़िंदा खुदावंद यीशु की परस्तश करते और सारा जलाल खुदावंद यीशु को देते हैं। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को एक बार फिर हम इज़्ज़त और जलाल देते हुए खुदावंद की परस्तश करते हुए ज़बूर 92 गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गौनियां गीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरियां सिफतां दे गौनियां गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गौनियां गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वडे ते वेले शफकत तेरी, वडे ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस्तराइक साज बना के, दस्तराइक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कमा तो या रबा, अपने कमा तो या रबा, मैनू तो खुश हाल है कीता, मैनू तो खुश हाल है कीता, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी
ریت کرنا شکر خدا۔ بے شک ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خداوند کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہماری زندگی میں ایک بار پھر موقع بخشا کہ آج ہم خداوند کے حضور میں شکر گزاری کرنے کے لائق ٹھہرے۔ آئے ہم زبور جو ہے 51 گائیں گے، فضل نال ہے رب بخش گناہ سب میرے۔ اور جب ہم اس گیت کو گاتے ہیں تو ہمیں بزرگ داؤد جو ہے یاد آتا ہے، اور بزرگ داؤد جو ہے وہ خداوند کے حضور جب جاتا تھا تو وہ شکر گزاری کرتا تھا، 10 دار سازوں کے ساتھ شکر گزاری کرتا تھا۔ اور آج ہم بھی خداوند کے حضور اسی طرح شکر گزاری کریں، اس سے رحم مانگیں، اس کے فضل مانگیں اور اس کے حضور میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہاللویہ۔ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تو اے اوتے میرے، وانگو فضل رحم کر تو اے اوتے میرے، فضل نال اے رب چنگی طرح دھو دے میری کار صفائی، چنگی طرح دھو دے میری کار صفائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نال اے رب کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لینا، کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لینا، میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہندا، میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہندا، فضل نال اے رب اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری، تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری، تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری، فضل نال اے رب تا تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حالت، تا تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حالت، راستی ظاہر ہووے کرے جد عدالت، راستی ظاہر ہووے کرے جد عدالت، فضل نال اے رب میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، فضل نال اے رب۔ ہاللویہ۔
اس میں ہم نے 2 حوالے جو خاص طور پر پڑھے اور دہرا کر پڑھے. لکھا ہے کہ اے خدا میں تیرے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور جو میرے اندر بدی ہے جو میں نے کی ہے تو معاف کر اور مجھے راستی عطا فرما، کیونکہ میں بھی گناہ میں پیدا ہوا اور تیرا جو رحم ہے فضل ہے وہ ہمیں اس گناہ سے نکالتا ہے. ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے. آئے ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے لیے، اور میری درخواست ہے سعدیہ سے کہ وہ آئیں اور دعا کریں آج کی زندگی بخش کلام کے لیے، تمام بھائیوں بہنوں کے لیے اور حاضر جماعت کے لیے، اور اپنے تمام ان خاندانوں کے لیے جہاں کہیں بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. خدا ان کو برکت و سلامتی بخشے. قدوس قدوس بھیرو بھر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں پیار سے بھرے ہوئے خداوند زندہ آسمانی باپ کہ تو نے ہمیں یہ وقت بخشا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں اور تجھے دھن باد کہہ سکیں. ہماری زندگیوں کے لنگر، ہمارے چھپنے کی جگہ، ہمارا محکم قلعہ، آئے پائے خداوند ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں. آئے خداوند اس ملک وطن کے لیے، اے خداوند پاکستان کے لیے، اے خداوند امن اور ایمان قائم کر. اے خداوند پوری دنیا سے اے خداوند کرونا جیسی بیماری کو اے خداوند اپنے نام سے بھگا دے. اے خداوند تیرے نام سے تیرے لوگ تجھ سے مانگتے ہیں. اے خداوند تو مہیا کر. اے خداوند، اے خداوند تو معاف کر دے. اے خداوند تو معاف کرنے والا ہے، تو قادر ہے، تو رحیم ہے. اے خداوند تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اے خداوند تیرا ہاتھ ایسا ہے بڑا ہوا کہ ہمیں بچا نہ سکے. اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑا، قوی ہاتھ، اور ہم سب کو بچا لے. اے خداوند اس ناگہانی آفت سے، اس موت سے اے خداوند بچا لے اور ہمیں اے خداوند اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ. اے خداوند آج کے دن جہاں جہاں عبادات ہو رہی ہیں، اے خداوند جو لوگ تیرے نام کو یاد کر رہے ہیں خداوند ان سب کے ساتھ ہو. اے خداوند دعا کرتی ہوں اے خداوند تیرے بندہ کے لیے. اے خداوند تو اس کا منہ بنا. اے خداوند جب وہ کلام کرے اے خداوند وہ نہ بولے، اس میں تو ہو کر بولے. اے خداوند وہ کلام اے خدا ہماری زندگیوں میں اثر کرنے والا ہو. اے خدا ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہو، ہمارے تمام رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ ہو. ہر ایک کے گھر میں محبت، یگانگت، محبت، صلح اور بھائی چارہ اے خداوند قائم کر. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اے خداوند ان سب کے ساتھ ہو. اے خداوند تیری فضلوں کی بارش، تیری رحمتوں کا سایہ ہو. اے خداوند ہم تیرے خون خریدے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے چھپائے رکھتی ہے، تیرا پاک سایہ، تیری پاک رحمت، تیری پاک بخشش اے خداوند ہمیں اپنے پروں کے سائے کے نیچے چھپائے رکھے، تاکہ ہم اس مہلک وبا سے اور دشمن کی ہر چال سے محفوظ رہیں. تیرے فتح مند اور جلالی نام سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آمین. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اور ابھی ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور خدا کی آواز کو سنیں گے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے اور تمام بنی اسرائیلی قوم کے لیے اور ان تمام قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے جو جہاں کہیں بھی اس وقت عبادات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، شکر گزاریاں کر رہے ہیں اور سارا جلال خدا یسوع کو دے رہے ہیں. ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اس یہوہ پاک خدا کے لیے کہ جس نے عالمگیر کلیسیا کے اندر تمام سورسز کو بحال کیا، تھرو دا نیٹ مہیا کیا، تاکہ آج جب ہم کرونا وائرس کی وجہ سے محدود ہو چکے ہیں اور چرچز کے اندر عبادات نہیں ہو رہی، اور خدا ممکن کیا خدا نے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اور یہ سارا جلال خداوند یسوع کو ملے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا بہت بڑا کام کرنے والا ہے. خدا ایک نیا ریولیوشن جو ہے لوگوں کو دینے والا ہے، تاکہ دنیا میں ہر ایک جو گھٹنا ہے اس کے آگے جھکے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جو مر گیا تھا اب دلآباد زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے اور سارا جلال خداوند یہوہ پاک خدا کو دینا ہے. آج ہم خداوند یسوع مسیح کے اس مقدس کلام میں سے جو اس نے ہمیں دیا ہے، اس کے کلام میں سے آج ہم خداوند یسوع مسیح کی انجیلی بشارت
اور اس کی زندگی اور اس کے بعد اس کا جی اٹھنا جو ہے ہم یاد کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے اندر رہ کر بہت ساری نبوتیں، بہت ساری باتیں کی تاکہ ہر ایک انسان جو ہے ان باتوں کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے. اور یہ ہمارے لیے بڑی دلیری کی باتیں تھیں جو ہم نے کلام مقدس میں دیکھی اور سیکھی ہیں. اور مسیح یسوع ہمیشہ اپنے شاگردوں کو خاص بات یہی بتایا کرتے تھے کہ وہ اینڈ ٹائم کے بارے میں بتاتے تھے، آنے والے دنوں کے بارے میں بتاتے تھے. اور شاگرد اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتا یہ چیزیں کب اور کیسے ہوں گی. آج ہمیں بھی ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو آپ کو زندگی دی ہے، اس کے بعد آپ اس زندگی کے بعد آپ کہاں جائیں گے، آپ کے پاس کیا امید ہے. اگر آپ اس زمین پر زندہ ہیں تو زندہ ہوتے ہوئے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی امید ہے کہ آپ یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکیں، منتقل ہو سکیں؟ لیکن ایک ہی وے ہے. مسیح یسوع نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اور نور دینے کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں آئے. متی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اور اس کا 12واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانے کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم رات دن زمین کے اندر رہے گا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا اور سیکھا جانا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو. یہ وہ پروفیسی تھی جو مسیح یسوع نے پہلے کہہ دی، ہمیں پہلے سے آگاہ کیا کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق مرے گا اور اس کے بعد جی اٹھے گا. اور آج ہم اس کے جی اٹھنے کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آج سے 2000 سال پہلے میرا اور آپ کا مسیحا منجی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آج مسیح یسوع جو ہے وہ صلیب پر نہیں ہے، صلیب خالی ہے. اور مسیح یسوع آج قبر میں نہیں ہے، آج قبر جو ہے خالی ہے. ہاللیلویا. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی قبر خالی ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء آئے، وہ سب کے سب مٹی ہو گئے اور ان کی قبروں کے اندر ہڈیاں ہیں. لیکن ایک ہی قبر ہے جو خالی ہے اور وہ صرف اور صرف ہمارے مسیحا یسوع مسیح کی قبر ہے. متی کی انجیل 28 باب کے اندر لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹتے ہی مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھوچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اور اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتے نے عورت سے کہا ڈرو مت، نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کتنی بڑی گواہی ہے کہ فرشتے جو آسمان سے ہیں، خداوند کے صرافین ہیں، انہوں نے یہ گواہی دی ہے. کسی انسان نے گواہی نہیں دی، کسی نبی نے گواہی نہیں دی. جو دنیا کے جھوٹے پرافٹ ہیں انہوں نے یہ گواہی نہیں دی، بلکہ اس فرشتے نے جو خداوند کی طرف سے پوائنٹڈ اینجل تھا، اس نے یہ گواہی دی. اس نے کہا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے، اپنے کہنے کے موافق جی اٹھا ہے. آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا ہے، اور جل جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا شالوم، یعنی تمہاری سلامتی ہو. اور انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اس سے سجدہ کیا. اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ جو مر گیا ہے کیسے زندہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ انہونی بات تھی. لیکن کتاب مقدس کہتی ہے یشعیاء کہ وہ عجیب اور مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، قادر مطلق ہے. مسیح یسوع نے کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے. اور یہ بات جو ہے مسیح یسوع کے شاگرد نہیں سمجھ پائے اور وہ ڈر رہے تھے. اور مسیح یسوع نے کہا ڈرو نہیں، جاؤ اور میرے بھائیوں سے کہہ دو کہ گلیل کو جائیں، وہاں مجھے دیکھیں. اب یہاں
بہت سارے لوگ جو تھے ڈر رہے تھے، پریشان تھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے آج بھی ڈر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی پریشان ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں قبول کرتے کہ مسیح یسوع جو ہے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، لیکن ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس دور کے اندر پہرے والے جو ہوتے تھے وہ ایک خاص کام کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص خاص ہوتا تھا تو اس کو قبر میں جب رکھتے تھے تو قبر میں رکھنے کے بعد ایک بڑا پتھر جو ہے وہاں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک مہر لگا دی جاتی تھی، سٹمپ لگا دی جاتی تھی کہ یہ سیل بند ہو گیا ہے، اب اسے کوئی شخص کھول نہیں سکتا، نہ اسے کوئی ہٹا سکتا ہے۔ اگر کوئی اسے ہٹا سکتا تو پھر ایسا ہوتا کہ اس کو سزا دی جاتی، لیکن وہاں قانون یہ تھا کہ وہاں انہوں نے پہرے والے بٹھائے ہوئے تھے، اور 4 گھنٹے کے پہرے ہوتے تھے، اور سپاہی آتے تھے 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیتے تھے، اور 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی، اور پھر 12 گھنٹے 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی، تاکہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح شاید یہاں سے نکل جائے یا ان کی کوئی لاش یہاں سے اٹھا کر لے جائے، اور بہت ساری لوگ باتیں سوچتے تھے۔ اور ہم اگلے بیان میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں نے، بعض نے شہر میں آ کر تمام مہاجرہ کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا کہ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی سیاست، یہ دیکھیں ان کا خیال جو ہے کہ وہ کس طرح سے اس خیال کو پیش کرتے ہیں، اپنی سوچ کو پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، پیسے دے کر مشورہ کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت سارا روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ سو رہے تھے تو شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے ہیں، اور اگر یہ بات حاکم کے کہاں تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ تمہیں جیسے کہا گیا ہے تم ویسا ہی کرو، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم بچا لیں گے، تمہیں سمجھا لیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو غلط کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں چاہے کوئی بھی غلط کام ہو۔ امریکہ کے اندر، بہت ساری دنیا کے اندر میرج قانون لاگو ہو گیا کہ عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور قوانین ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا فوکس آج یہ نہیں ہے، لیکن یہاں بھی روپیہ دے کر، پیسہ دے کر جو ہے ان کو خریدا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے 30 روپے دے کر یسوع مسیح کو ان کے حوالے کر دیا، اس نے اس کی قیمت لے لی اس کے لیے، اور اس کے لیے کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس نے کیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی انتڑیاں نکل گئیں اور وہ مر گیا۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی، خاندانوں کے اندر جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ایسا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ایسا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن جو تیاری کا دن تھا، اور سردار کاہنوں نے فریسیوں سے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا تھا کہ خداوند ہمیں یاد ہے، مسیح ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے، یسوع مسیح کو دھوکہ باز بھی کہا گیا، اس کی حقارت کی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کا چوگا بھی جو ہے بانٹ لیا گیا، کرا ڈالا گیا، اور بہت سارے کام اس کے ساتھ ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتی جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ وہ ڈر رہے تھے اس بات کو کہ اگر اس نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، رکھوالی کی جائے، نگرانی کی جائے، اور نگرانی کے لیے وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے ڈائریکشن دے دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جا کر اس قبر کی نگرانی کی جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم ہو سکے اس کی نگرانی کرو، اس کی رکھوالی کرو۔ اور جیسے کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہو، جو اس نے بہت بڑا قانون توڑا ہو یا کسی کو مارا ہو، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بے گناہ تھا۔ یشعیاہ اس کے بارے میں کہتا ہے، یشعیاہ کی کتاب ہم دیکھتے ہیں، یشعیاہ کی کتاب اس کا 53 باب کے اندر بہت خوبصورت حوالہ ہمیں ملتا ہے،
اور مسیح یسوع کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یشعیاہ نے آج سے 750 سال پہلے اس کی پروفیسی کی تھی، اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ اگر آج آپ بھی خدا کے کلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے ساتھ نکالیے۔ جنہوں نے آج خدا کے کلام کو سنا ہے، آج ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ بھی خدا کے کلام کو کھولیں، خدا کی کلام کی باتوں کو سنیں اور سیکھیں، اور خدا کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر بیان کی جائیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری کا کلام ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے مسیح یسوع کا۔ پوری دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں جس کے بارے میں اتنا بڑا میسج دیا جائے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یشعیاہ نے کہا کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے۔ یشعیاہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس پیغام پر ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ وہ کہتا ہے نہ اس کی کوئی شکل اور صورت ہے، نہ خوبصورتی ہے، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں گے تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے مسیح یسوع کو جب مارا، تماچے مارے، اس کا جسم نوچا گیا، اس پر ٹھٹھا کیا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، تو اس کی کوئی صورت نہ رہی۔ اس کا حال جو ہے بگڑ گیا، اس کی شکل بگڑ گئی، اور یشعیاہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی۔ اور لکھا ہے کہ ہم سب کی بدکرداریاں جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے لے لی، اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ ہاللیلویہ۔ صلیب پر فتح مندی کی زندگی اس نے ہمیں دی، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا منہ نہ کھولا، وہ ستایا تو بھی اس نے برداشت کی۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زباں ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا اور ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اسے لے گئے۔ پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، اور میرے خطاؤں کی سبب سے اس پر مار پڑی، اور اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز جھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اسے غمگین کرے، اور جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور اپنے ہی عرفان سے میرا سادہ خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ اور اس نے آج اپنے لوگوں کو راست بازی کی زندگی بخشی، ایمان کی مضبوطی بخشی اور قوت بخشی، پاک روح القدس کی قدرت سے ان کو مالا مال کیا، غیر زبانیں دی، اور خدا نے اپنے پاک روح کی تحریک سے بڑے بڑے کام اپنے لوگوں سے لیے۔ آج دنیا پاکستان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، عالمگیر کلیسیا ہے، بنی اسرائیلی قوم ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر خدا کا جلال، خدا کی برکت نظر آتی ہے، خدا کی رحمت نظر آتی ہے کہ خدا نے انہیں بڑی برکت دے رکھی ہے۔ آج بھی بہت سارے خدام ہیں، لیڈر ہیں جو خداوند کی اس برکت، اس وفاداری، تابعداری، راست بازی کے اندر چلتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، آج ان کے لیے بھی یہ موقع ہے، آج ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ آئیں، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہ ہماری نجات ہے، وہ ہماری قوت ہے، اور وہ ہمارا چرواہا ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی مرضی پوری کریں، کیونکہ ہمیں وہ کام دن ہی دن کو کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے کہ جب کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا۔ خدا نے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں آپ خداوند کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اور اس کے نام کو ہی اولیت دیں، اور خداوند کا شکر کریں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اس کی شفقت جو ہے ابدی ہے۔ اور یہ مکاشفہ جو ہے، یہ خدا نے ریویلیشن جو ہے اپنے برگزید لوگوں کو دیا ہے، جو اس کے لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور ہر ایک گھٹنا جو ہے اسی کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا عارف اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہی یوحنا ہوں
मैं वही यूहन्ना हूं और वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझसे बातें की दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिर गया। वो यूहन्ना आरफ पतमस के जजीरे के अंदर था। खुदा ने उसे रेवलेशन दिया था, मकाशफा दिया था, और वो भी कुछ वक्त के लिए इस बात को समझ ना पाया। और उसने फरिश्ते के आगे अपने आप को झुकाया और फरिश्ते ने उससे क्या कहा? उसने कहा कि मुझसे खबरदार रहो, मैं भी तेरे भाइयों जैसा हूं और इस किताबों की बातों पर अमल करने वाला हूं, हम खिदमत हूं। किताब मुकद्दस इसके बारे में बताती है। आए हम कलाम मुकद्दस में से नामी आयत देखते हैं। उसमें लिखा है कि उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सजदा कर। और फिर उसने मुझसे कहा कि इस नबूवत की किताब की बातों को पशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है, एंड टाइम है। ये बातें खुदा ने अपने बंदे पर जाहिर की, खुदा ने उसको बताया। खुदा ने उससे कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं, और सजदा जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को है। और हम देखते हैं कि मसीह यस्सु कि जब सलीब से फतह याबी की जिंदगी, सलीब से खुशहाली की जिंदगी और सलीब से बहाली की जिंदगी शुरू होती है, रेजरेक्शन होता है, एक खुशी की लहर, एक बिशारती पैगाम कौमों कबीलों उम्मतों में जाता है, तो हम देखते हैं कि फिर सजदा यस्सु को ही वाजिब है, क्योंकि वही अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल है, वो आखिर है। वो कहता है मैं मर गया था, देख जिंदा हूं और अब्दल आबाद जिंदा रहूंगा। और ये हकीकत कलाम मुकद्दस के अंदर हमें नजर आती है, और ये कलाम मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है। कलाम मुकद्दस ने कोई भी बात ऐसी है जो हमें ना बताई हो, नामुमकिन है। हर एक चीज़ खुदा के कलाम के अंदर हमें नजर आती और खुदा के कलाम के अंदर हम देखते और सीखते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीहा अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर जिंदा है, अगर यीशु मसीह को आपने कबूल किया है, तो आज अपने उस निजात दहिंदे यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने का मौका दें। आज इस गवाही को कबूल कर ले कि यीशु मसीह मर गया था, देखो जिंदा है और अब्दल अबा तक जिंदा रहेगा। और यही मकाशवा है, यही हकीकत है, और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि खुदा का कलाम सबसे आला है, सबसे निराला है। और यही खुशखबरी आज कौमों के अंदर, आज कबीलों के अंदर बताई जा रही है, और आज लोगों के अंदर डिलीवर की जा रही है कि हमारा मसीहा मुर्दों में से जी उठा है। आज यीशु मसीह की ये गवाही जो है हमें उन लोगों तक भी पहुंचाने की ज़रूरत है जो आज अपने अपने घरों में हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, और जो कैद खाना में हैं, जेलों के अंदर है, और बहुत सारी ऐसी जगहों में हैं जहां खुदा का कलाम नहीं पहुंच सकता। आज इस खुशखबरी को वहां भी पहुंचाने की ज़रूरत है कि हमारा मसीहा मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हमें उसका शुक्र करने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है। कलाम मुकद्दस को हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देखो अब्दल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और मसीह यीशु ने कहा कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और यही मकाशवा है, यही रेज़रेक्शन है, और यही फतहमंदी का निशान है कि हमारा खुदावन जो है, जिसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी जो है मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, फिर आज हम क्यों ना उसका शुक्र करें
پھر آج ہم کیوں نہ اس کی جو ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آئیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا آپ دیں. کیوں نہ ہم اس کی پرستش کریں, کیوں نہ ہم آج اس کی شکر گزاری کریں. آج خدا نے ممکن کیا ہے, خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے, خدا نے آپ کو آج ایک نئی تحریک دی ہے کہ آپ قوموں قبیلوں امتوں میں یہ بشارت دے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور مسیح یسوع نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کے دور جب مسیح یسوع اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ جو آنے والا ہے, یہ اتنا بڑا ستارہ نظر آ رہا ہے. اور بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے لوگ جو تھے ڈر گئے تھے. آج بھی یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے. اور ہم خداوند کے ساتھ جب پیوستہ ہوتے ہیں, یسوع مسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم رکھتے ہیں, تو پھر مسیح یسوع ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہی مکاشفہ ہے, یہی ریزریکشن ہے کہ آج ہمارا اعتقاد, ہمارا بھروسہ جو ہے یسوع مسیح پر ہونے کی ضرورت ہے, رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی ہے. ہمارا زندگی کا جو ساتھ ہے وہ کلام کے ساتھ ہے. اور کلام کہتا ہے کہ وہ مجسم ہوا ہے, کلام مجسم ہوا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. اور جب جلال یسوع مسیح کا ہے تو اس جلال کی روشنی کے اندر ہمیں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں رہنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. اور خدا کا کلام آج ہمیں اس بات کی طرف بھی لے کر جاتا ہے کہ اگر آج کسی بھی شخص نے, کسی بھی بھائی نے, بہن نے اگر آج تک یہ گواہی نہیں سنی کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے موافق مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہی نجات دے سکتا ہے, وہی راہ حق ہے, تو پھر اس حق کی پہچان کے لیے ضرور سٹڈی کیجیے, ضرور قوموں قبیلوں کے پاس جائیے, خدا کے لوگوں کے پاس جائیے اور خدا کے کلام کو سنیے اور دیکھیے کہ خدا کا کلام جو ہے آپ کو گواہی دے گا. خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی تحریک لے کر آئے گا, اور پھر آپ یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. اگر آج یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر آ گیا ہے اور اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر آج آپ کو آمین کہنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہی اعلیٰ ہے, وہی حکمت اور دانش میں اعلیٰ ہے, اور وہی قدرت کا منبع ہے, اور وہ ہماری سپر ہے, ہماری ڈھال ہے, ہماری زندگی کا لنگر ہے اور چھپنے کی جگہ ہے. اور یہی کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے. اور اس کلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کے اندر بہت بڑی دلیری ملتی ہے کہ خدا کے کلام نے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. اور اس کے بارے میں پالوس رسول نے بڑی گواہی دی ہے. پالوس رسول نے اس کے بارے میں سب کچھ ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا ہے. اور پالوس رسول کی جو تعلیم ہے, پالوس رسول کا جو ریویلیشن ہے, وہ خدا کی طرف سے ہے. اگر خدا نے آج آپ کو کوئی مکاشفہ دیا ہے, خدا نے آج آپ کو کوئی تحریک دی ہے, تو آپ خداوند کی مرضی کو بجا لاتے ہوئے اس تحریک کے اندر آگے بڑھیں. اپنے ساتھیوں کو, لیڈرز کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو شامل کریں اور خدا کی مرضی کے مطابق, اس کے آئین اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں. اور خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور مسیح یسوع کی خوشخبری جو خدا کے بندے پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر دی. اور وہ کہتا ہے, اے بھائیو, میں تمہیں وہی خوشخبری سنائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا تھا, جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلے سے تم کو نجات ملتی ہے, بشرطیہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی یاد رکھنا, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. چنانچہ میں نے تم سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی ہے. اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے,
اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اپنے شوق سے نہیں کی، اپنے خیالوں سے نہیں کی، اس میں کوئی آمیزش شامل نہیں کی، اس کے اندر کوئی اور تبدیلی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی ہے اور اس نے اس کی تصدیق کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند کی طرف سے یہ نبوت ملی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے موافق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 رسولوں کو بھی دکھائی دیا۔ پھر وہ کہتا ہے 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، اور وہ کہتا ہے جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں، اور کہتا ہے کہ پھر یعقوب کو دکھائی دیا اور سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو بھی گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ اس کی ہمبل دیکھیں، یہ اس کی محبت دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں کہ اس نے اپنے ڈیزیگنیشنز کو اوپر نہیں کیا، اپنے خیالوں کو اوپر نہیں کیا، اپنی سوچوں کو اوپر نہیں رکھا، اور اس نے کہا میں چھوٹا سا خادم ہوں، چھوٹا سا انسان ہوں، اور اس نے اتم درجہ خداوند یہوہ پاک خدا کو دیا۔ اس نے کہا میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ اس کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل گریس سے ہوئی ہیں۔ ہیلیلویا! پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، یہی منادی کرتے ہیں، اور اس پر تم بھی ایمان لاؤ۔ اس نے گواہی دی، اس نے یہ ہمیں بتایا ہے، اس نے کہا کہ یہ مجھے خدا سے بات ملی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پس جب یہ مسیح کی منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جی اٹھا ہے، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں، اور اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت گواہی دی اور اس نے مسیح کو جلایا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالخصوص مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، اور تم اب تک اپنے گناہ میں گرفتار ہو۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر آج کسی نے قبول نہیں کیا یسوع مسیح کی الوہیت کو، یسوع مسیح کے ان بڑے بڑے کاموں کو، یسوع مسیح کی ان باتوں کو جو اس نے کہی تھی، آج ہمیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں اس دنیا سے امید نہیں رکھنی۔ کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، بلکہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہ تعلیم خدا کے کلام نے ہمیں دی ہے۔ جب خدا کے کلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے تو ہمارا حق ہے کہ اس تعلیم کو دوسروں تک شیئر کریں۔ کلام مقدس کہتا ہے لیکن فی الفور مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ ہاللویا! کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا آدم باغ عدن کے اندر گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے دب گیا، اس کو نکالنے کے لیے کوئی سلوشن نہیں تھا۔ اور دوسرا آدم یسوع مسیح ناصری، اس نے میل کرا دیا، اس نے رابطہ کرا دیا۔ ایک آدمی نے جو تعلق تھا خدا سے جدا کر لیا، اور دوسرے آدم نے تعلق کو قائم کر لیا۔ سو دونوں ہی وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا آدم جسمانی طور پر، اور روحانی آدم روح القدس سے، اور یہی قدرت ہے۔ اور اسی آدم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ثابت کر دیا کہ میں مر گیا تھا، دیکھو اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا۔
اور یہی گواہی جو ہے پالوس رسول نے دی. اس نے کہا کہ جب میں آدمیوں کے سب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. ہاللیلویہ. لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری پر. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے کے بعد اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی. اس وقت ساری حکومت اور سارا اختیار قدرت نیست کر کے بادشاہی کو یعنی خدا یعنی باپ کے حوالے کرے گا. ہاللیلویہ. اور یہ گواہی ہے، اور یہی ہمارے لیے آج ریویلیشن ہے، یہی ہمارے لیے ریزریکشن ہے، یہی ہمارا قیامت المسیح ہے، اور یہی ہمارا ماننا ہے کہ آج یسوع مسیح نے جو آپ کو زندگی دی ہے، یسوع مسیح نے آپ کو جو برکت دی ہے، یسوع مسیح نے آپ کو جو بحال کیا ہے، تو آپ اس کی محبت میں آگے بڑھیں اور اس کی محبت میں آگے بڑھ کر اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تابع داری کریں، اور اس ایمان کے بانی اور یسوع مسیح ناصری کو قبول کریں. اور یسوع مسیح جو آج میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی بھی آج جہاں کہیں بھی ہے، آج اگر یسوع مسیح کی گواہی کو قبول کرتا ہے، یسوع مسیح کی الوہیت پر ایمان لاتا ہے، تو آج اس کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کرتی ہے. کس کی محبت؟ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے. جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا پھر جی اٹھا. پس اب ہم کس کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانے؟ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب نہیں جانتے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہوں گی. سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. اور مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر، مطلب یہ ہے پالوس رسول کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنا ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا. مسیح کے ساتھ ہو کر خدا نے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اور اس میل ملاپ کا پیغام آج ہمیں سونپا گیا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. آج میل ملاپ کرنے کا دن ہے. آج ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنے کا دن ہے. آج ساری نفرتوں کو ختم کرنے کا دن ہے. آج یسوع مسیح کو قبول کرنے کا دن ہے. آج قوموں، قبیلوں، امتوں میں بشارت دینے کا وقت ہے کہ یہ یسوع مسیح ناصری میرا مسیحا، آپ کا مسیحا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے آج سے 2000 سال پہلے، اور یہ سب سے پہلے ہو چکا ہے. آج یسوع مسیح کی ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مارا گیا، کوٹا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہم سب تو بھٹک گئے لیکن خدا نے ہماری بدکرداریاں اٹھا لی. اگر خداوند نے آپ کی بدکرداریاں اٹھائی ہیں تو پھر آئیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور اس نام کو یاد رکھیے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے. فلپیوں 2:9 میں لکھا ہے کہ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. ہاللیلویہ. اور یہ ہمارے لیے آج پیغام ہے. آج ہمارے لیے یہ بڑی خوشخبری کا میسج ہے کہ ہمارا مسیحا، ہمارا خداوند جو ہے وہ آج ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویہ. اور وہی مسیحا یسوع مسیح جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور اس حق کی گواہی دینی ہے.
आज بھی ہماری زندگیوں کے اندر بہت ہلچل ہوتی ہے، آج ہمارے خاندانوں کے اندر بڑی ہلچل ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب مسیح یسوع صلیب پر تھے تو جب مسیح یسوع نے کہا ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو لکھا کہ چٹانیں تڑک گئی اور بہت سارے مقدس جو تھے اس وقت جی اٹھے۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑا بچال آیا تھا، ارتھ کوئک ہوا تھا جب یسوع مسیح کی موت ہو جاتی ہے، یسوع مسیح اپنی جان دے دیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سارے جسم جو ان مقدسوں کے جو تھے سو گئے تھے جی اٹھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے قبروں سے نکل کر شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ ایک بہت بڑا کام ہوا، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کا ہم دیکھتے ہیں جی اٹھنا تو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، ایک بہت بڑا بچال، بہت بڑا ارتھ کوئک آتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا، اور یسوع مسیح پھر جی اٹھتے ہیں اپنے کہنے کے موافق۔ آج مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں اس لیے جی اٹھے ہیں تاکہ آج ہم یسوع مسیح کے نام سے اس کی شکر گزاری کریں، حمد کریں، تعریف کریں، اور یہی میسج دوسروں کو دیں کہ ہمارا مسیحا فاتحہ ہے جس نے موت پر اور قبر پر فتح حاصل کی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمیں سلامتی بخشے تاکہ ہم خداوند کے عرفان میں خداوند کی مرضی کے مطابق اس محبت کی خاطر جو اس نے ہم سے کی ہے اس کا جواب دے سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو قائم کر سکیں، اور اس خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگر آج کسی نے بھی، چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، آج اس کے لیے یہ موقع ہے۔ آج میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ اس نے یہ آپ کو زندگی بخشی ہے، اور وہ زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس نے کہا تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آئیں ہم اس زندگی دینے والے خداوند کے پاس آئیں، اپنے آپ خداوند کی شکر گزاری کریں، اپنے گھروں کے اندر شکر گزاری کریں، جبکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بہت سارے لوگ خوف و ہراس میں ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ، میں ہوں۔ آج اس بات کو یقین جانیں کہ اگر خوف زدہ بھی ہیں تو یسوع مسیح کی بات یاد رکھیں کہ ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس میں کور رہنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے منصوبے کے اندر جو شخص سے آ جاتا ہے نا، اس کو موت کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں آتی، کیونکہ وہ خدا کے منصوبے میں آ جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی تپالی، کوئی بھی وبا آپ کی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر نہیں آئے گی۔ اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اپنا آپ خداوند کے سپرد کریں تاکہ خدا آپ کو بحال کرے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دیتا ہوں، کیونکہ تو اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آسمان تیرا، زمین تیری، ہم بھی تیرے ہیں۔ اے مالک خداوند، تیرے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو مالک خداوند خدا ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، خداوند تو کلمہ مجسم ہے، تو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، اور مالک خداوند تیری قبر خالی ہے، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ تو نے آج سے 2000 سال پہلے ہمارے لیے یہ فتح مندی کا دن مقرر کر دیا تاکہ آج ہم تیری اس محبت کو یاد کر سکیں جو تو نے ہم سے کی ہے۔ اے مالک خداوند، وہ لوگ، وہ بیٹے اور بیٹیاں، نوجوان جو خداوند تیری محبت میں نہیں ہیں، تیرے پیار میں نہیں ہیں، خداوند تجھ سے دور ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر تاکہ خداوند وہ تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے پاس آئیں، توبہ کریں، اقرار کریں، اپنی زندگی تجھے دیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں خداوند خدا تیری آمد کے لیے تیار ہو سکیں، کیونکہ تیرا وقت قریب ہے، تو آنے والا ہے۔ اے مالک خداوند، تو اپنے لوگوں پر رحم کر، بنی اسرائیلی قوم پر رحم کر، یروشلم پر رحم کر، خاص طور پر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، بحالی کے لیے
खुदा दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में हर तरह की वबा, हर तरह की बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम में दूर कर। इस तरह मुल्क के हुक्मरानों के लिए, लीडर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, मसल्ला फाज के लिए और तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जहाँ जहाँ भी खुदा खिदमत कर रहे हैं, मालिक खुदा सबको तू बरकत दे। और खुदा हमारे मुल्क पर तू अपनी मोहब्बत वाला हाथ बढ़ा। हर तरह की अंदरूनी और बरूनी खुदा परेशानियों से, उलझनों से, टेंशनों से निकाल, ताकि खुदा ये मुल्क तेरे लहू में कवर रहे। और खुदावन तेरे नाम से इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े लीडर्स खुदा आए, गवाही दें। और खुदावंद तेरे नाम से बहुत सारी लीडरशिप जो है कौमों कबीलों में जाकर बशारती काम कर सके। ऐ मालिक खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे जो इस वक्त खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने अपने घरों में है। खुदा उनको भी बरकत दे, जिन्होंने खुदावंद कलाम सुना है उनको भी बरकत दे। और खुदा जो इस पेज पे आकर खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे हैं उनको भी हाजिर जमात को बरकत दे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए खुदा ये सहूलत मुहैया की कि हम आज खुदा जहाँ कहीं भी हैं दुनिया में, आज हम तेरी शुक्रगुजारी करने के लायक बने। है मालिक खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने रहम और फजल के नीचे रख। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आए हम वही दुआ करेंगे जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। आमीन। एक बार फिर अपने तमाम उन भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, नौजवानों को जो जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, उनको मेरी तरफ से, मेरे घराना की तरफ से और क्राइस्ट द किंग चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत रेजरेक्शन डे, ईद क़यामत अल मसीह यस्सु का मुर्दों में से जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू द माइटी नेम ऑफ किंग जीसस नेम, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाक़त, शराकत, बरकत हाज़िर जमात पर, आलमगीर कलीसिया और बनी इसराइली कौम और हाज़िर जमात पर अब से लेकर हमेशा तक यीशु मसीह नासरी की बरकत होती रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।